लाइव ट्रांसमिशन लेके आपके सामने हाजिर हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो तमाम आपको बताएंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको याद करवाता चलूं, और वो चीजें ये थी जी कि हमने सुपर पावर्स को हराया है, हमने अमेरिका को हराया है, हमने रशिया को हराया है, हमसे कोई टकरा नहीं सकता, इस तरह के बयानात थे। बयानात में तकब्बुर था बहुत ज्यादा। पाकिस्तान ने कभी भी एक चीज जताई नहीं अफगानिस्तान को, वो ये कि हम हमेशा आपके साथ रहे, आपका सहारा बन के खड़े रहे। लेकिन इस दफा मजबूर होकर बड़े हार्ड तरीके से बताना पड़ा कि यार हम थे तो आप खड़े थे, हम आपके साथ नहीं होंगे तो आप मुश्किलात में आ जाएंगे। और यकीन माने अफगानिस्तान की ये वाली हालत देख के किसी आम पाकिस्तानी को बहुत ज्यादा खुशी नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान मजबूर था। पाकिस्तान और क्या करता, 4 साल से आपको समझा रहे थे, बार बार आपको कह रहे थे, पाकिस्तानियों की लाशें उठा रहे थे, लेकिन आपके शायद कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। मजबूरन पाकिस्तान को करना पड़ा, और हुआ यही कि अब अफगानिस्तान ने सरेंडर कर दिया। वो बड़े बड़े दावे कि हम ये कर देंगे, हम तैयारी कर रहे हैं, तो ये हालात, रात को तो ये एयरफोर्स से भी अटैक कर रहे थे। इन्होंने स्काई न्यूज तक पे खबर चलवाई कि हम एयरफोर्स से अटैक कर रहे हैं, स्काई न्यूज को बेइज्जत करवा दिया। जाहिर बात है जब आपके एडवाइजर्स इंडियन थे पीछे बैठे हुए, तो वो फिर ऐसे ही आपको मशवरे देंगे और फिर इसी तरह से आपकी खिल्ली उड़ेगी पूरी दुनिया में। पर ये सिचुएशन रात चलती रही। अभी की आपको लेटेस्ट अपडेट बताएंगे कि अब अभी तक क्या क्या हो चुका है, पाकिस्तान ने कितनी तबाही अफगानिस्तान में की है, और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि अब मजीद हालात किस साइड के ऊपर जा रहे हैं, सिचुएशन इस वक्त किस तरह से चल रही है। और उसके अलावा जी जो आपको बताएंगे मोटी सी बात जी, जब भी मुल्क मुश्किल में होगा तो तभी पता चलेगा कि वफादार कौन है, गद्दार कौन है। और फिर पता चल गया, पता पहले भी था, लेकिन बस वो हमें था ना कि नहीं शायद इस बात सुधर जाए। इस बार भी नहीं सुधरे। पीटीआई के मीडिया सेल ने गद्दारी में कोई कसर उठा के नहीं छोड़ी। इस वक्त भी वो अपनी हरकतें जारी रखे हुए हैं। अगर किसी ने सुहेल अफरीदी साहब ने वैसे सपोर्ट किया, कब किया? शेख वकास अकरम ने भी किया, जंग खत्म होने के बाद। नहीं जो भी है किया तो है। अच्छा, शेख वकास अकरम ने रात ही कर दिया था, और जैसे ही शेख वकास अकरम ने किया तो पीटीआई ने लिखना शुरू कर दिया, लोग कर्नल साहब आ गए। अच्छा चले आगे चलते, ठीक है चलें। और उसके बाद फिर आपको ये बताएंगे कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को किस हद तक, मतलब कुछ इस तरह के इंडियन एजेंट्स और अफगानी एजेंट्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान पे अटैक करते हैं। उनके साथ फिर क्या हुआ, रात पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने क्या किया। यकीन माने आपकी डिवाइड बड़ी क्लियर है। अगर आप पीटीआई या कोई भी ऐसी साइड जो बागी हो चुकी है, अगर आप उसे देखें तो एक छोटा सा तबका रह जाता है। जब भी पाकिस्तान की जंग होती है तो 99.9% लोग आके खड़े हो जाते हैं पाकिस्तान की हिफाजत की साइड पे कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान से ज्यादा हमें कुछ भी प्यारा नहीं। लेकिन इन गद्दारों पे आज मैं जरूर बात करूंगा जिन्होंने रात भी बकवास की, अभी भी कर रहे हैं, इसके ऊपर जरूर बात होगी। तो लेटेस्ट जावेद चौधरी साहब से मैं जानना चाहता हूं कि काइंडली सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी की मौजूदा सूरत हाल क्या है। और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो हमारे सामने आई है, और ये जो फिगर्स हैं गवर्नमेंट के फिगर हैं और लेटेस्ट हैं। 297 लोग जो अफगानिस्तान के अंदर मारे गए हैं, 450 जख्मी हैं, 450, और 89 चेक पोस्टों पे पाकिस्तान ने हमला किया था। 89 पोस्टें तबाह हो गई हैं, और उनमें से 18 के ऊपर कब्जा है जो पहले पाकिस्तान अनाउंस कर चुका है। 135 टैंक और मसल्ला गाड़ियाँ जो आर्मर्ड गाड़ियाँ थी, व्हीकल्स हैं, वो तबाह हो गई हैं, और 29 मकामात पे पाकिस्तान ने अटैक किया। तो उससे पहले 22 थे, और अब और 7 जो मकामात हैं और सामने आए हैं। तो अब 29 मकामात हैं, और ये वो मकामात हैं जहाँ पे उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ पे उनके बारूद खाने हैं, वहाँ पे उनके बटालियन सेंटर्स हैं, वहाँ पे उनके कोर हेडक्वार्टर्स हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पे सेक्टर कमांडर्स जो हैं, यहाँ पे सेक्टर कमांड है। ये सारे वो इलाके हैं जहाँ के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया। जिस जिस जगह पे उनकी दिफाई तनसीबात मौजूद थी या वहाँ पे ज़ख़ीरा मौजूद था, तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर अटैक करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इस जंग के अंदर कुछ चीज़ें सामने आई हैं। एक तो ये पता चला है कि टीटीपी और टीटीए दोनों एक हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ था तो ये टीटीपी की तरफ से अटैक किया गया था, और जब भी पाकिस्तान ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया, दफ्तर खारजा ने भी और पाकिस्तान ने भी किया, तो जब ये प्रोटेस्ट किया गया तो दूसरी तरफ से ये जवाब आया था कि ये तो आपके अपने लोग हैं। अब टीटीए जो है ना, आपका अपने लोग हैं, हमारे लोग तो है नहीं, तो आप अपने मसले खुद हल करें, हमें ना करें। तो उसके बाद पाकिस्तान ने फिर उन तमाम सेंटर्स के ऊपर हमला किया, उन ट्रेनिंग सेंटर्स के ऊपर जो अफगानिस्तान के अंदर थे और टीटीपी चला रही थी। 21 और 22 की रात हुई, 21 और 22 की रात जब ये चलाया गया, तो उसके बाद फिर टीटीए ने फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। कल 53 जो पाकिस्तान की पोस्टें उसके ऊपर अटैक किया गया, और उससे पहले बाकायदा पाकिस्तान को धमकी दी गई, और उनके तर्जुमान ने भी दी, उनके वज़ीर दिफा ने भी दी, अखुंदज़ादा हैबतुल्लाह जो है उन्होंने भी दी, फिर उनके जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी दी। उन्होंने कहा जी हम इसका बदला लेंगे पाकिस्तान से, और फिर बदले में उन्होंने 53 जो चेक पोस्टें थी उसके ऊपर पाकिस्तान का हमला कर दिया। जब उन्होंने हमला किया तो फिर पाकिस्तान ने कर दिया। फिर पाकिस्तान ने बराह रास्त पर टीटीए के जो सेंटर्स हैं
جو ان کا نروس سسٹم ہے, جو ان کا دفاعی سینٹر ہے, اس کے اوپر پھر اٹیک شروع کیا. اوکے. اور پھر جو 3-4-5 گھنٹوں کے اندر بالکل مکمل طور پر انہوں نے فلیٹ کر دیا افغانستان کو. اب تھوڑے سے مقامات بچے ہیں, اور اگر افغانستان معاملات کو سیٹل نہیں کرتا تو یہ آگے بڑھے گا, یہ مکمل طور پہ ان کا دفاعی سسٹم جو ہے نا اس کو بریک کر دے گا پاکستان. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سیٹلائٹ سے کچھ تصویریں آئی ہیں, جو سیٹلائٹ سے تصویریں ہیں اس کے مطابق کابل کے 2 مقامات ہیں جس کے اوپر پاکستان نے اٹیک کیا, اور وہاں سے دیر تک وہاں پہ لائٹس یعنی کہ آگ اور دھواں جو تھا وہاں سے یہ بڑی تباہی والے, بڑی تباہی والے. اور اس کے علاوہ کندھار اور گردیز کے جو علاقے ہیں اس کے کئی مقامات ہیں جس کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے, جو سیٹلائٹ پکچرز یہ سیٹلائٹ فوٹیجز ہیں جو اب انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے. یہ صرف پاکستان نہیں دکھا رہا, یہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ اس کو دکھا رہا ہے. اب تازہ ترین صورتحال یہ بھی ہے کہ خاموشی ہے, اور اکا دکا فائرنگ ہو رہی ہے افغانستان سے بھی اور پاکستان سے بھی. لیکن سب سے زیادہ جو چترال کا سیکٹر ہے وہ اس وقت بھی گرم ہے, وہاں پہ ابھی بھی کچھ جنگ چل رہی ہے. لیکن باقی جو محاذ ہیں اس کے اوپر خاموشی ہے, سناٹا ہے. اور کیونکہ پاکستان افغانستان کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے چیک پوسٹوں پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے, تو اب طالبان جو ہے آگے نہیں بڑھ پا رہے, ورنہ وہ ان چیک پوسٹوں سے پاکستان کے اوپر اٹیک کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو امریکن ہے, امریکہ سے خبر آئی ہے, اور امریکہ سے خبر یہ آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ کسی جگہ جا رہے تھے, ہیلی کاپٹر کے قریب کھڑے ہوئے تھے, وہاں میڈیا نے ان کو پکڑ لیا, اور ایک جرنلسٹ, خاتون جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا کہ یہ افغانستان اور پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے تو اس کے اندر آپ انٹرویو کیوں نہیں کرتے, کہ وہ آپ جنگیں روکتے ہیں. تو اس کے اوپر پھر انہوں نے تبصرہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, انہوں نے کہا کہ وہ جو زبردست قسم کی قیادت ہے پاکستان کی, پرائم منسٹر سے میں بڑا مطمئن ہوں, ان کے جو کمانڈر ان چیف ہیں, جو فیلڈ مارشل ہیں, وہ بڑے زبردست ہیں, اور بڑے ملک جو ہے بڑے اچھے ہاتھوں کے اندر ہے. اور پاکستان جو اس نے کمال کر دیا, زبردست کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از ڈوئنگ ٹیریبلی ویل, ٹیریفیکلی ویل. تو اس نے کہا جی پاکستان نے تو کمال کر دیا سارا. تو وہ اب گرین سگنل جو ہے وہ اس طرح سے بھی امریکہ کی طرف سے بھی آ گیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سارا کام جو ہے اسے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کو بھی کوئی کام میں ایشو نہیں ہے کوئی. اس کے ساتھ ساتھ جو چین ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے, اور اس سے دونوں ملکوں سے اپیل کی ہے کہ اس مسئلے کو آپ افہام و تفہیم سے حل کریں. اور ساتھ انہوں نے کہا جی ہمارے جو لوگ افغانستان کے اندر ہیں اور جو پاکستان کے اندر ہے, ان کی سیکیورٹی جو ہے اس کو کلیئر کیا جائے, اور ہمیں انشور کیا جائے کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ قطر جو ہے وہ اس نے رابطہ کیا ہے, بلکہ سب سے پہلے تو امیر متقی جو ان کے قائم مقام وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے, انہوں نے قطری وزیر خارجہ کو کال کی, اور کال کرنے کے بعد جو خبر ابھی تک باہر آئی ہے وہ خبر کے مطابق کشیدگی کم کرنے کے طریقوں پر بات ہونی شروع ہوئی. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو پاکستان کا مطالبہ تھا کہ آپ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں گے, تو اس کے اوپر پھر وہ آئے ہوئے ہیں کہ جی ہم کنٹرول کریں گے, آپشن دے رہے ہیں, ہم یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ ہم ان کو ڈسپلیس کرتے ہیں, یا پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پاکستان کے حوالے کرتے ہیں, یا پھر ہم یہ ہے کہ ہم لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ یہ دوبارہ پاکستان کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے. تو طریقے جو ہے نا اس کا یہی ہے. تو اس کے بعد قطر جو ہے نا اس کا پھر پاکستان سے رابطہ ہوا ہے. تو اب پاکستان اور افغانستان ان کے درمیان قطری جو ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہیں. پھر سعودی عربیہ جو ہے اس نے بھی انٹروینشن کی ہے, اس نے بھی افغانوں کو بھی کہا ہے اور پاکستان سے بھی کہا ہے. پھر ترکیہ جو ہے وہ اس وقت درمیان میں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ملیشیا جو ہے اس کی طرف سے بھی کوئی رابطہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب ان رابطوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ تھوڑے ٹائم کے بعد پتہ چلے گا, ہو سکتا ہے کل تک اس کا کوئی نتیجہ نکلے. پاکستان کی طرف سے چوہدری صاحب بالکل خاموشی ہے, پاکستان کوئی رسپانس نہیں دے رہا, کوئی رسپانس نہیں کر رہا. پاکستان جو بار بار وہی کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا مطالبہ جو ہے نا پرانا ہے, اور ان مطالبات کے مطابق یہ کرتے ہیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے افغانستان. راج چوہدری صاحب پوری قوم کی طرف سے ایک بیانیہ چل رہا تھا تمام سوشل میڈیا کے اوپر کہ وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب پلیز فون بند کر دو, ٹھیک ہے نا, صبح تک فون نہیں اٹھانا, صبح تک صرف ان کی وہ کسر نکال لو, ان کی اکڑ توڑو, اس کے بعد فون اٹھانا جس کا اٹھانا ہو. وہ تو ایک شغل کی بات تھی. بہرحال جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی, لیکن بہرحال چوہدری صاحب جو افغانوں کے ساتھ نا ہمیں بڑی دلچسپی ہے اور بڑی اٹیچمنٹ ہے ان کے ساتھ, کیونکہ ہم نے بڑی قربانی دی ہے افغانوں کے لیے. پاکستان 2 قومیں ایسی ہیں جن کے لیے بہت قربانی دی ہے, اور اس کے لیے پاکستان آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا معاشی طور پہ. ایک کشمیر شارک ہے, پاکستان 80 سال سے کشمیر کے لیے لڑ رہا ہے. اور جب کشمیریوں کی طرف سے یا کچھ کشمیریوں کی طرف سے جب اعتراض کیا جاتا ہے نا تو بڑا دل دکھتا ہے کہ ہم نے 4 جنگیں لڑی ہیں, ہم اتنی بڑی فوج جو ہے اس کو پال رہے ہیں, اس کی نگہداشت کر رہے ہیں, ہم معاشی طور پہ اپنے آپ کو قدموں پہ کھڑا نہیں کر سکے ان جنگوں کی وجہ سے, اور ہم اپنا زیادہ پیسہ جو ہے نا دفاع کے اوپر خرچ کر رہے ہیں کیونکہ جو کشمیر ہے اس کو ہم پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد جو رہ گئی کسر تھی وہ افغان جو ہماری پالیسی ہے اس سے آپ دیکھ لیں, یہاں پہ ہیرون کلچر آیا, یہاں پہ کلاشنکوف کلچر آیا, یہاں پہ دہشت گردی آئی جس نے پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا. یہاں سے جو گورے پاکستان آتے ہوتے تھے وہ سارے چلے گئے, اور جو باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہوتی تھی
بھی وہ ساری چلی گئی صحیح. اور پاکستان ایک سیکیورٹی جو اسٹیٹ بن کے رہ گیا تو وہ ہم نے قربانی بہت دی ہے. تو جب افغان ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں یا ہمارے خلاف بات کرتے ہیں بڑا دل دکھتا ہے کہ یار 50 لاکھ لوگوں کو ہم 45 سال سے پال رہے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کام نہیں کیے. پھر یہ جو ساری حکومتیں ہیں ان کو پاکستان نے پناہ دیے رکھی یہاں پہ. ہمارا پورا اسٹرکچر بدل کے رہ گیا. کوئٹہ لوگ کبھی چھٹیاں منانے کے لیے جاتے ہوتے تھے گرمیوں کے مہینوں میں, پورا کوئٹہ برباد ہو گیا کیونکہ وہاں پہ افغانی آئے ہوئے تھے. یہ خیبر پختونخوا کے اندر بڑا امن ہوتا تھا, سکون ہوتا تھا, ایک کلچر تھا یہاں پہ اور خٹک ڈانس ہوتا تھا. لوگ ڈانس دیکھنے کے لیے خٹک ڈانس دیکھنے کے لیے جاتے تھے, فلمیں چلتی تھی وہاں پہ. تو اس سارے کلچر کو برباد کر دیا اور تباہی آ گئی جو اس کے کہتے ہیں پنجاب کے اندر بھی. تو پاکستان نے قیمت بڑی برداشت کی ہے اس کی اور بڑی سزا بھگتی ہے. تو جب افغانی بات کرتے ہیں تو پھر پاکستان کا بڑا دل دکھتا ہے کہ بھائی آپ کون لوگ ہو, ہم تو آپ کے لیے مر گئے لیکن آپ جو ہیں آج آپ بھی ہمیں مارنا چاہتے ہو, آپ بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو. تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. بہرحال ایک اور خبر ہے, وہ ذبیح اللہ مجاہد کی خبر ہے. وہ آلموسٹ افغانستان نے سرنڈر کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ تنازع کا جو حل ہے وہ مذاکرات ہیں, کہ ان کی طرف سے یہ آ گیا جی کہ پریس کانفرنس کی ہے کہ مذاکرات کرتے ہیں. ساتھ ساتھ وہ ظاہر ہے سراج الدین حقانی کا ایک خطبہ بھی ہے لیکن اس طرف بعد میں آؤں گا. پہلے تو انہوں نے سرنڈر کر دیا, یعنی 24 گھنٹے بھی نہیں نکالے طالبان نے اور انہوں نے کہا جی مذاکرات کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان مسلسل 2-3 سال سے منتیں کر رہا ہے مذاکرات کے لیے اور اس پہ کہاں کہاں پاکستان نے مذاکرات نہیں کیے. خود بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہی. اسحاق ڈار صاحب 2 مرتبہ وہاں پہ گئے اور ان کی شرطیں مانی اور اسٹیبلشمنٹ کے اعتراض کے باوجود شرطیں مانی ان کی. پھر اس کے بعد محمد صادق جو امبیسڈر ہیں وہ ظاہر افغانستان کو ڈیل کر رہے ہیں, وہ بار بار وہاں پہ گئے, انہوں نے ہر لیول پہ مذاکرات کیے. اس کے ساتھ پھر چائنا درمیان میں آیا, چائنا نے ان کے امیر متقی کو بلایا وہاں پہ, یہاں پہ جہاں سے اسحاق ڈار صاحب گئے اور وہاں پہ ایک سیٹلمنٹ ہوئی. یعنی چائنا نے اپنے ملک میں بلا کے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کی اور پھر افغانستان کے اندر بھی سیٹل کرنے کی کوشش کی چائنا نے. پھر اس کے بعد ڈائریکٹ مذاکرات ہوئے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ. پھر اس سے نکل کے استنبول کے اندر مذاکرات ہوئے اگر آپ کو یاد ہو. پھر وہاں سے قطر مذاکرات گئے, وہاں پہ ہوتے رہے. پھر سعودی عربیہ کے اندر بھی مذاکرات ہوئے. یعنی ہر لیول پہ مذاکرات ہوئے اور اس کے اندر جو افغانستان تھا یا طالبان تھے وہ یہ گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جی TTP جو ہے نا اس کو ہم روکیں گے. آف دا ریکارڈ مانتے تھے کہ ہمارے پاس آن دا ریکارڈ کہتے تھے نہیں کریں گے. پھر اچانک خونزادہ صاحب کا عبد اللہ صاحب کا فون آتا تھا تو یہ ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹ جاتا اور اس میں سب ملکوں نے بڑی کوشش کی, برادر اسلامی ملکوں نے, کہ معاملہ سیٹل ہو جائے. لیکن سیٹل ہو جاتا تھا, ایگریمنٹ ہو جاتا تھا, دستخط کرنے سے پہلے یہ دوبارہ پوچھا جاتا تھا قندھار سے, تو وہ وہاں سے ایک جھنڈی کروا دی جاتی تو یہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو پاکستان نے مذاکرات کے لیے کیا کیا نہیں کیا. ایون مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہ گئے حکومت پاکستان کے بہاف پہ اور انہوں نے ان کی بات بھی نہیں مانی. صحیح ہے. تو اس لیول تک پاکستان نے مذاکرات کیے ہیں لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی اب مذاکرات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیسیکلی لاتوں کے بھوت ہے. جب تک لات چلی نہیں ہے اس وقت تک انہوں نے ٹیبل ٹاک جو ہے نا اس کو پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ مذاکرات اب ہوں گے تو دیر پا ہوں گے. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان سیدھا ہو گیا. اچھا چوہدری صاحب, رات پاکستان نے بہت مارا, مطلب اتنا مارا جیسے کہتے ہیں کنے سیک دینے وہ والا کام تھا. ٹھیک ہے, ساری رات یہ جنگ چلتی رہی ہے, ساری رات پٹائی ہوتی رہی ہے اور جنگ میں مقابلہ نہیں تھا. یہ بات افغانوں کو بھی پتا تھی, یہ صرف اپنے لوگوں کو جھوٹ بول کے ایک جھوٹی انا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اب ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ایک کہا کہ مذاکرات پائیدار ہوں گے, مجھے بتائیے کہ پاکستان اب مذاکرات کرے گا. ایک تو اس چیز پہ الٹیمیٹلی تو مذاکرات کرے گا پاکستان, لیکن اس سے پہلے یہ باقاعدہ کھڑکا دے گا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا, کیونکہ اب ایک نیا پریسیڈنٹ طے ہو گیا. اور پریسیڈنٹ یہ ہے کہ اگر وہاں سے پاکستان کے اندر اٹیک ہوا, جو دفتر خارجہ نے بھی آج کہا ہے, دفتر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ جی ہماری پالیسی ہے کہ افغانستان سے کسی بھی دہشت گرد گروپ نے پاکستان کے اندر حملہ کیا تو پاکستان بھرپور حملہ کرے گا, پھر مارے گا. اچھا مجھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ TTP کرے یا TTA کرے اور وہ جو ان کی القاعدہ کرے یا جماعت الاحرار کرے, کوئی بھی پاکستان کے اندر یا داعش کرے, کوئی بھی پاکستان کے اندر حملہ کرے گا, کوئی سوسائڈ اٹیک ہوگا تو پاکستان اس کا جواب افغانستان کے اندر دے گا. پاکستان نے اپنی پالیسی کلیئر کر دی. اچھا مجھے چوہدری صاحب, میں جو جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی حرکت ہوتی ہے تو TTA کی جو قیادت ہے کیا وہ ٹارگٹ ہوگی اگر پاکستان کے اندر انہوں نے کسی قیادت کو ہٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن اگر ویسے کوئی ٹیررزم یا ایسا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پاکستان اب تو حملے سیدھا TTA پہ ہی کرے گا. اب یہ کرے گا, اب تو ڈائریکٹ ہو گیا نا. اب پہلے تو ان کا سارا ڈیفنس ختم کیا جا رہا ہے نا. ٹھیک ہے. جو ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں ان کو اڑایا جا رہا ہے, جو ان کے پاس ویپنس ہیں ان کو اڑایا جا رہا ہے, جو ان کے پاس ٹینکس ہیں, توپیں ہیں, بختر بند گاڑیاں ہیں, امریکہ کی ہیں, رشینز ہیں, ان کو اڑایا جا رہا ہے. تو جب آپ کے پاس ڈیفنس ہوگا ہی نہیں
تو کنٹونمنٹس ہی نہیں ہوں گے, ٹریننگ سینٹرز ہی نہیں ہوں گے, آرمی نہیں ہوگی, تو پھر لڑیں گے کیسے آپ؟ چوہدری صاحب جو تھوڑا بہت ان کے پاس تھا, جو چاہے امریکہ چھوڑ کے گیا تھا, کوئی رشیا چھوڑ کے گیا تھا, اور کچھ انہوں نے شاید جیسے انڈیا جیسے انہیں فراہم بھی کرتے ہیں چیزیں, یا اگر اسرائیل بھی اب کہا جا رہا ہے کہ بڑا قریب ان کے تعلقات ہیں, چھپے تعلقات ہیں ان کے, یہ بتاتے نہیں ہیں, وہ سب تو پاکستان نے آلموسٹ ختم کر دیا. یہ تو مطلب بالکل ہی زمین پہ گر گئے. دیکھو جو فوج ہے نا اس کو بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. پاکستان آرمی جو ہے نا اس کو 250 سال لگے ہیں پاکستان آرمی کو, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ برٹش کے دور میں بنی تھی. جب ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس وقت اس فوج کو بنانا شروع کیا تھا, اور اس کے بعد آپ دیکھ لو کب سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے, اور پھر اس کا ایک پورا کلچر ڈیولپ ہوا ہے, پھر جا کے یہ اس لیول پہ آئی ہے. وہ تو چوائس ہے, پھر پورے خطے کی جتنی بھی افواج ہوں گی پھر اسی کلچر پہ ہوں گی, اسی کلچر میں ہوں گی نا جی. تو فوج کو ڈیولپ کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, اس کی ویپنز کو, پھر ان کی ٹریننگز کو, پھر پوری بریڈ کریٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا. اب افغانستان جو تھا نا اس کی آرمی تھی ہی نہیں کبھی. پہلے ظاہر خان کے دور کے اندر بھی اسی قسم کی صورتحال تھی, پھر اس کے بعد مجاہدین آ گئے. اب مجاہدین کے دور میں بھی کوئی آرمی نہیں تھی, پاکستان آرمی تھی جو ان کو استعمال کرتی تھی یا ان کی مدد کرتی رہی یا ان کو ٹرین کرتی رہی. اور وہ جو کہتے ہیں نا جی گن کے پیچھے جو ایک بندہ ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, تو وہ جو بندہ تھا وہ پاکستان تھا. اچھا اس کے بعد پھر طالبان آ گئے, اس وقت بھی پاکستان ان کے پیچھے تھا. پھر اس کے بعد نئی گورنمنٹ آ گئی, اس وقت پھر پاکستان اور امریکن ان کی مدد کرتے رہے. اور اس کے بعد جب امریکن گئے تو ان کی جو آرمی تھی بڑی, جو ان کے بڑے لیٹسٹ اکوپمنٹ تھے ان کے پاس, وہ ایک دن نہیں ٹھہر سکی, کلیپس کر گئی, غائب ہو گئے. یعنی ان کے اوپر بلین ڈالرز لگے اور وہ ڈیزالو ہو گئے, کہیں پتہ نہیں کدھر چلے گئے, بھاگ گئے سارے. اور اس کے بعد یہ طالبان آ گئے. ان میں سے کوئی آدمی بھی ٹرینڈ ملیٹنٹ نہیں ہے, کوئی ٹرینڈ سولجر نہیں ہے, ان کے ٹرینڈ سولجر نہیں ہے بیسکلی, نہیں ہے. تو یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا یہ اسی ٹائپ کی حرکتیں کر سکتے ہیں کہ کسی نے بم لگا دیا, کسی کی جگہ سیوسائڈ اٹیک کر دیا کسی کے اوپر, کسی کو دور سے گولی مار دے, یا پھر ایمبولینس روک کے اس کو آگ لگا دی. اس سے زیادہ یہ نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے. اور اس سائڈ پہ ایک آرگنائزڈ آرمی ہے جس کے پیچھے 250 سال کی ہسٹری ہے. تو اور اس کا مقابلہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے جو انڈیا کے ساتھ انہوں نے کیا. دوسری واحد نیوکلیر پاور ہے اسلام میں. پہلی مرتبہ پاکستان نے افغانوں کو دکھایا ہے کہ ایک نیوکلیر پاور ہو اور ایک ریگولر آرمی ہو تو کرتی کیا ہے. ویسا چوہدری صاحب ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے کہ پہلے انڈیا اسے ٹھیک ٹھاک سبق سکھایا, اب افغانستان کم از کم خطے کے سارے ممالک کو یہ میسج چلا گیا کہ ادھر میس نہیں کرنا. چلیں آپ چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ سٹوری پہ. افغانستان کے متعلق تو سٹوری کو یہیں پہ اینڈ کروں گا جی. رینٹ ٹیررزم ہے افغانستان کے اندر کہ آپ جی ہم سے دھماکہ کروا لیں, ٹھیک ہے, اتنے پیسوں میں ہم کر دیں گے. پھر دوسرا گروپ آگے کہتا ہے نہیں 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 ہم سستے میں کر دیں گے, ہم سے کروا لو. تو پوری اکانومی وار اکانومی انہوں نے بنا کر رکھ دی ہے, 40 سال سے تباہ کر دی ہے اپنی پوری اکانومی. وہ کام یہ چل رہا ہے ادھر. بلکہ یہ ایک ہمارے منسٹر تھے پنجاب کے شجاع خان زادہ, اگر آپ کو یاد ہو, کرنل تھے, وہ ریٹائرڈ کرنل تھے. اس کے بعد وہ پاکستان مسلم لیگ نون بڑے بہادر آدمی, وزیر داخلہ بنے وہ پنجاب کے. 2015 میں اٹک کے اندر ان کے اوپر خودکش حملہ ہوا تھا جس کے اندر وہ شہید ہو گئے تھے. تو وہ جب انویسٹیگیشنز ہوئی تھی تو پتہ چلا کہ جو خودکش حملہ ہوا تھا وہ 30,000 روپے میں خریدا گیا تھا. بس 30,000 روپے میں خریدا گیا تھا اور لایا گیا تھا اس کو, اور اس کو کوئی اس کو نہیں پتا تھا کہ کس کو مار رہا ہے, کیا. اور چوہدری صاحب اس کلچر پہ یہ افغانی اور یہ اکڑتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے. یہ کلچر ہے, فدائی کہتے ہیں ان کو. اور 3,000 فدائی تیار کیے ہوئے ہیں. جو ہیبت اللہ اخونزادہ تھا نا, اس کا جو فدائیوں کے سینٹر پہ مارا تھا نا پاکستان نے اکتوبر میں, اچھا, اور وہ اڑا دیا تھا پورا سینٹر. وہاں پہ 3,000 کے قریب جو نا 300 کے قریب وہاں پہ فدائی تھے. ٹھیک ہے, اور ٹوٹل جو 3,000 تھے انہوں نے جو یہ تو پھر پورا کاروبار ہوگا نا, پورا کاروبار. یہ کاروبار ہے, اور بلکہ رینٹ سیوسائڈر جو نا وہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ادھار لے جاتا ہے, پھر دوسرا اس کو اس کے بدلے میں اور ادھار واپس کر جاتے ہیں. یہ وہاں پہ صورتحال چل رہی ہے. اچھا بہرحال سراج الدین حقانی صاحب کا ایک خطبہ ہے جمعے کے دن, انہوں نے خطبہ دیا کابل کے اندر. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو حقانی نیٹ ورک ہے نا, جو امریکہ حقانی نیٹ ورک کہتا ہے, وہ بیسیکلی 4 صوبے ہیں افغانستان کے جن کے اوپر حقانیز کا بہت زیادہ کنٹرول ہے. اور امریکنز بھی تھے تو اس وقت بھی یہ کنٹرول ختم نہیں ہوا تھا, اور امریکنز پاکستان کو پش کرتے تھے کہ آپ حقانیز کو روکیں, بلکہ حقانیز کو یہاں پہ مارنا بھی شروع کر دیا گیا تھا. یہاں پہ ایک 12 میں ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی شاید. ہاں جی, وہ مار دیا گیا تھا. تو خوست ہے, پکتیکا ہے, پھر پکتیا ہے, پھر ننگرہار ہے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ حقانیز کا بہت زیادہ ہولڈ ہے. وزیر دفاع بھی ہے, لیکن اب اخونزادہ جو ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, ہیبت اللہ اخونزادہ نے ہر چیز. اور وہاں پہ حقانیز کے 4,000 لوگ ہوتے تھے کندھار میں جو ہیبت اللہ کی حفاظت کرتے تھے, ان کو ریموو کر دیا انہوں نے, اور وہاں پہ انہوں نے پرانا سسٹم جو تھا وہ لے آئے, اپنے لوگ لے آئے. اور پولیس کے اندر یا فوج کے اندر یا جو ہے نا اس کے اندر حقانی جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں. لیکن حقانیز نے اس کے باوجود سراج الدین حقانی صاحب کے پریشر بہت ہے, اور یہ ان کی کنفلکٹ بھی ہے.
انہوں نے پھر اس کے اندر جمعہ کے خطبے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے، بڑی وفادار قوم ہے، افغان عوام کے ساتھ انہوں نے بہت سی مشکلات برداشت کی ہیں، لیکن اس وقت جو حکمران کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سوچ اور فکر کو وسیع ہونا چاہیے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پہ لگ تھلگ ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو مقام آیا ہے یہ پاکستان کی غلطیوں کی وجہ سے ہے، اور پھر پاکستانی قوم کو، پھر ان کے بزرگوں کو، پھر ان کے سیاستدانوں کو چاہیے کہ یہ جو فوج ہے اس کی سوچ کو کھولے، اور قوم جو ہے وہ ہماری افغان قوم لڑتی رہی ہے اور وسائل کے بغیر ہم لڑے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا ہے جی کہ جو پاکستانی فوج ہے اس کی سوچ کھلنی چاہیے۔ اب یہ سوچ کیسے کھلنی چاہیے؟ کیا مزید پاکستانی فوج ہلاکتیں برداشت کرتی رہے، شہادتیں برداشت کرتی رہے؟ 4000 لوگ شہید ہوئے ایک سال کے اندر، جی ایسا ہی ہے نا، سیکورٹی پرسن. سیکورٹی پرسن۔ تو ایک ملک مجھے بتائیں، کوئی ملک بتائیں جس کے اندر 4000 سیکورٹی پرسن جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ 2 صوبوں کے اندر آپ نے آگ لگائی ہوئی، بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر فوج، اور کتنی یا پاکستانی قوم کتنی سوچ وسیع کرے۔ آپ کو ہر بار سمجھایا، منتیں کی، ڈائلاگ کیے، دوست ملکوں کے درمیان میں ڈالا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اور مزید سوچ کو وسیع کریں، یعنی اور 10 15 20 ہزار لوگ اور لاشیں اٹھوا لے۔ کیا کرے پاکستان؟ کچھ بھی نہیں چوہے صاحب، یہ بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں اپنی فوج کو سمجھاؤ، یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ نہ کرو، اٹیک نہ کرو۔ بھائی ہم کب اٹیک کرنا چاہتے ہیں، ہم کب جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ مجبور نہ کرتے تو کس نے کرنی تھی؟ کیسے کرنا تھا؟ ظاہر ہے، لیکن آپ یہ 2 لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں یہ گیم ہے، جنہوں نے افغانستان کو اس لیول پہ پہنچا دیا۔ ایک تو ملا ہیبت اللہ اخونزادہ جو ان کے سپریم کمانڈر ہیں، اور دوسرے جو ان کے ہیں وہ آرمی چیف ہیں قاری فصیح الدین۔ ان دونوں نے یہ کہا جی پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں، پاکستان بڑا کمزور ہے، یہ کبھی نہیں لڑے گا۔ یہ کندھاری گروپ ہے، یہ کندھاری گروپ ہے، اور لوگ دوسرے سمجھاتے رہے کہ یار پاکستان کو دیکھو، پاکستان بڑا پاورفل ملک ہے، اس پنگے میں نہ پڑو، لیکن ان دونوں نے یہ انیشیٹو لیا 53 پوسٹوں پہ، اور اس کے بعد دیکھ لیں نتیجہ۔ اب عقل دیکھیں ان کی، مطلب ایک تو آپ مسلم ملک پہ حملہ کر رہے ہو، آپ پہ اس سے پہلے 21 اور 22 کو آپ پہ حملہ نہیں ہوا تھا، ٹی ٹی پی پہ حملہ ہوا تھا۔ آپ تو شکر ادا کرو، ہم آپ کے دشمنوں کو اندر جا کے مار رہے ہیں جنہیں آپ نہیں ٹیکل کر پا رہے یا کرنا نہیں چاہ رہے، واٹ ایور، کوئی بھی ریزن ہو۔ اچھا چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپک۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جی کوئی غداروں کے حوالے سے میں بہت سیدھی بات کروں گا جی۔ رات میں نے جی پوری رات جا کے گزاری ہے، ٹھیک ہے، آج میں بہت کم سویا ہوا ہوں، اور میں نے سارے دن مانیٹر کیا، میرے ملک پہ بات آئے گی تو مجھ جیسے پھر یہی ہوتا ہے کہ ایک ایک لمحے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا چل رہی ہے۔ تو صورتحال یہ چلتی رہی تھی کہ پی ٹی آئی میں اسپیشلی جو باہر بیٹھے ہوئے ان کے یوٹیوبرز اور ان کا سوشل میڈیا ہے، وہ لوگ جیسے اوریجنل پی ٹی آئی ڈس اون بھی نہیں کرتی، اس لیے اب میں نے گڈ کاپ بیڈ کاپ بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے رات حد کر دی، پاکستان کے خلاف ٹویٹس، پاکستان کے خلاف بکواس، پاکستان کے خلاف بھونکنا، یہ ان کا جاری تھا، ساری رات جاری رہا۔ پاکستان آرمی کے خلاف یہ لوگ بولتے رہے، پاکستان کے خلاف یہ لوگ بولتے رہے۔ ایون چوہے صاحب کے دوست عمران ریاض صاحب ابھی بھی لکھ رہے ہیں اپنے ٹویٹر کے اوپر، وہ کہتے ہیں جنگ یا مذاکرات۔ بھائی جنگ ہم نے کر لی، مذاکرات ہم اس سے پہلے کر چکے تھے، تم لوگوں کے پیٹ میں جو بغض ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہا، ہمیں معلوم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مختصر کرو یار اس کو۔ نہیں چوہے صاحب نہیں آج نہیں کر سکتا، آج تو میں نے دوں گا پکڑ کے، یہ کوئی باتیں کرنے والی۔ شیخ وقاص اکرم نے ایک اچھا ٹویٹ کر دیا، اس کے پیچھے پڑ گیا، کیا کہا انہوں نے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ بہرحال جی یہ ہے سٹوری، اور پھر یہ ذرا یلدا حکیم بی بی کو تو آج میں سیدھا کروں گا نا، یہ ان پہ بھی ذرا بات کریں گے۔ چوہے صاحب ذرا پی ٹی آئی کا پہلے بتائیں۔ اب دیکھیے سہیل آفریدی صاحب کا بیان آیا، بڑا اچھا بیان ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم اندر ہو سکتا ہے ہمارا اختلاف ہو، لیکن جارحیت ملک کے خلاف ہو اور یا پاکستان کے خلاف سازش ہو تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ چیف منسٹر کی حیثیت سے ان کا بڑا اچھا بیان ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کی ہدایت تھی، اور میں نے آن ریکارڈ جو ہمارے ادارے ان کو بتایا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ قبائلی عوام، افغان حکومت اور افغان عوام کے بغیر کوئی بھی دیرپا مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا، تو تینوں سٹیک ہولڈرز کو اس کے اندر شامل کیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان کا جب دور تھا تو انہوں نے بڑے طریقے سے سیٹل کیا ہوا تھا افغان مسئلہ، تو اسی طرح سیٹل کرنا چاہیے۔ اب میں سہیل آفریدی صاحب سے یہاں سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ اس وقت ملٹری جو قیادت تھی جنرل باجوہ صاحب تھے، جن کو آپ نے بعد میں میر صادق کو میر جعفر قرار دے دیا، تو اگر یہ سیٹل ہوا تو ان کی وجہ سے ہوا، کیونکہ عمران خان صاحب کی جیب میں تو افغان نہیں تھے، یا ان کو تو نہیں پتا تھا کہ طالبان کے جو لیڈرشپ ہے کہاں پہ ہے اور کس طرح ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت بھی آرمی ہی ٹھیک کر رہی تھی، اور وہ باجوہ ڈاکٹرین تھی، تو پھر آپ جنرل باجوہ کو برا کیوں کہتے ہیں؟ تو ایک سائڈ پہ ان کو میر صادق کو میر جعفر کہتے ہیں، دوسری سائڈ پہ کہتے ہیں جی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا۔ تو پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ جنرل باجوہ ہے کیا وہ میر صادق ہے، میر جعفر ہے، یا اس کا جو باجوہ ڈاکٹرین تھا جس کو آپ آج سپورٹ کرتے ہیں وہ ٹھیک تھا؟ تو پھر آپ کو چاہیے کہ ان کے جا کے ہاتھوں میں ہسپتال میں ہیں، اور اب تو ویسے ان کی صحت بھی بہتر ہو رہی ہے، اب وہ بہت ریکور کر رہے ہیں۔ اچھا بہتر ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہیں، اور آئی سی یو سے باہر آ گئے ہیں، تو وارڈ میں شفٹ ہو گئے ہیں، بلکہ اپنے کمرے میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ جا کے ان کے ہاتھوں میں ان کو کہے ویل ڈن سر، آپ نے تو کمال کر دیا تھا، تو وہ بھی نہیں کر رہے۔
تو یہ اس کے ساتھ ساتھ شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں جو انہوں نے رات کو ٹویٹ کیا تو ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کرنل کہنا شروع کر دیا, تو مبارک ہو وقاص اکرم پاکستان صاحب. کے حق میں ٹویٹ تھا, برداشت نہیں ہو رہا ظاہر ہے, تو وقاص اکرم صاحب کو مبارک ہو کہ ان کی پارٹی نے ان کو کرنل کا درجہ دے دیا, صلہ مل گیا نا. تو میرا خیال ہے ان کو سٹار بھی لگا دینے چاہیے, اور اگلی جنگ ہوگی تو اس میں بریگیڈیئر ہو جائیں گے, ترقی کریں. ٹھیک ہے جی. بہرحال جی ایک چیز تو بڑی کلیئر کٹ میں آپ کو چھوٹی سی ڈیوائڈ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی پاکستان پہ کوئی مشکل وقت ہو, پاکستان کی کوئی جنگ چل رہی ہو, کچھ بھی ایسا سلسلہ اگر ہو رہا ہو, تو پاکستان کی 99.9% عوام اکٹھی ہو کے ایک سائڈ پہ آ جاتی ہے اور صرف پاکستان کے ساتھ صرف ہمارے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اس وقت. یہ جو 0.01% کے کچھ لوگ ہیں نا, انہیں صرف تکلیف ہے, پاکستان سے بغض ہے. ان کو بھی برداشت کرو یار, برداشت کرو ان کو. نہیں یہ نہیں چوائس, یہاں برداشت نہیں ہوگا, یہاں برداشت نہیں ہو اور سکتا. ایک مشورہ ہے انڈیا کو کہ جب نیکسٹ ٹائم آئیں تو ہم آپ کو ایک خبر دے رہے ہیں کہ افغانستان نے نیوی بھی بنا لی ہے, تو نیوی کا ذکر بھی کریں ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ. اچھا, اس وجہ سے آپ کو یہ بتاؤں, رات جو چیز چل رہی تھی, یہ کہا جا رہا تھا کہ افغانستان نے پی ٹی آئی کو اپنے میڈیا سیل کے طور پہ ہائر کر لیا. لٹرلی یہ رات کو چل رہا تھا, اور یہ ہیں وہی لونڈے جو سارے باہر. آپ کے پاس ٹائم بڑا ہے یار, آپ ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہو. نہیں میرے پاس ہے چوائس, اس معاملے میں دیکھتا ہوں, ملک پہ نو کمپرومائز. اچھا بہرحال جی, اینڈ پہ بیستی جاتے ہوئے یلدا کی ضرور کرنی ہے. یہ بی بی افغان اوریجن ہے, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے رات ایک حرکت کی. پہلے تو انہوں نے اسکائی نیوز پہ خبریں چلوائیں جو کہا جی افغانستان کی ایئر فورس نے اٹیک کر دیا. پھر اسکائی نیوز جیسے چینل کو وہ خبریں ڈیلیٹ کرنی پڑی. پھر بی بی کے پیٹ میں بہت تکلیف تھی, تو بی بی نے کیا کام کیا, یہ وہی ہیں جنہوں نے خواجہ آصف کا انٹرویو کیا تھا. خواجہ آصف کے کلپ یہ ہر دفعہ شیئر کرتی ہیں, بار بار شیئر کرتی ہیں. انہوں نے دوبارہ پھر وہی حرکت کی کہ جی افغانستان طالبان سے میری بات ہوئی ہے, اور ویسے یہ کہتی ہیں میں انلائٹنڈ خاتون ہوں. انلائٹنڈ خاتون تمہاری ساری عورتیں بند ہیں, انہیں چھڑانے کی بات کرو. جی تو یہ تھا ناظرین یلدا حکیم کے اوپر جو نا مسلسل بولتے رہیں گے یہ, تو بہرحال وہ ختم ہو گیا. ختم ہو گیا, پکی بات ہے. غصہ نہیں ختم ہو رہا تھا, لیکن چلو کوئی نہیں, ٹھیک ہے جی. ناظرین یہ تھا اسپیشل ویلاگ, تو یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. جو بھی اپڈیٹس آئیں گی ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو دیتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.